अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी शादी बहुत बड़े घर में हुई थी। मेरा शोहर एक सुनार था और उसकी कई दुकानें थी। जैसे ही मेरा रिश्ता हुआ, हर कोई मुझे ये कहता था कि नादिया के बाग जाग उठे हैं। इतना अमीर और खूबसूरत मर्द नादिया के नसीब में आ गया है। मैं बहुत खुश थी क्योंकि हर लड़के की तरह मैं भी शादी को ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन मानती थी। शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी थी और ये सोचकर मैं बहुत खुश हो रही थी कि शादी के बाद मेरा अपना घर होगा और शौहर के साथ अपनी नई खूबसूरत ज़िंदगी का आगाज़ करूँगी। हमारे बच्चे होंगे। मुझे बच्चों का बहुत शौक़ था क्योंकि पिछले कई अरसे से मेरे अपने घर का आंगन सूना पड़ा हुआ था। मेरे दो भाई थे। खुदा ने उन दोनों को औलाद की नेमत से महरूम रखा हुआ था। मैं दो भाइयों की छोटी बहन थी। मेरे बाद घर में कोई बच्चा नहीं आया था। मैं जब भी किसी बच्चे को देखती तो फ़ौरन उसे उठाकर गोद में प्यार करने लगती। हर कोई मुझे यही कहता कि देखना नादिया के तो बहुत सारे बच्चे होंगे, इसे बच्चों से इतनी मोहब्बत है। मैं ये बात सुनकर खिलखिलाकर हंसने लगती थी कि मेरे बहुत सारे बच्चे होंगे। मेरी और तैयब की शादी के दिन करीब आ रहे थे। मेरे दिल की धड़कन आस्ता आस्ता तेज होती जा रही थी। दिल में कई अरमान जन्म ले चुके थे। आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचकर मैं खुशी महसूस करती। घर वालों ने बहुत धूमधाम से मुझे तैयब के साथ रुखसत कर दिया। शोहर का हाथ थामकर मैं एक बहुत बड़े घर में चली आई। तैयब के घर वाले भी बहुत अच्छे लोग थे। सबने खुले दिल से मेरा इस्तकबाल किया था। ससुराल में पहुंचते ही बहुत सी रस्म की अदायगी हुई और मुझे तैयब के कमरे में ले जाकर बिठा दिया गया। घबराहट से मेरे माथे पर पसीना आ रहा था। कमरे को सफ़ेद मोतियों से सजाया गया था। पूरी तरह मोतिये की खुशबू से महक रहा था। ये खुशबू मेरे अंदर भी उतर रही थी। तैयब के घर वालों ने मेरे लिए सुर्ख रंग का शरारा भेजा था। उस खूबसूरत सुर्ख रंग के शरारे में कोई परी मालूम हो रही थी मैं। कमरे में आने से पहले मैंने अपने घूंघट को एक दफ़ा फिर सही से सेट किया। मेरी खिलती रंगत सुर्ख रंग के शरारे में पूरी तरह जच रही थी। मैं चाहती थी कि तैयब पहली नज़र में ही मुझे पसंद कर ले और उसकी नज़र मुझसे ना हट सके। कुछ ही देर में कमरे का दरवाज़ा खुला और तैयब छोटे छोटे कदम उठाते हुए मेरी तरफ चला आया। मुझे यकीन था कि तैयब मेरे हुस्न के आगे ढेर हो जाएगा और मुझे अपना लेगा। तैयब मेरे पास आकर बैठा। फिर कोई बात किए बगैर उसने मेरी तरफ एक बड़ा सा डिब्बा बढ़ा दिया। मैंने शर्माते हुए उसे खोल कर देखा। उसमें एक हार था। मैं मुंतज़िर थी कि तैयब मुझे ये हार अपने हाथों से पहनाएगा। मैंने अक्सर ड्रामों में यही देखा था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि वो मेरे पास से उठकर कपड़े चेंज करने के लिए चला गया। मैं अपनी जगह हैरान और परेशान रह गई थी। उसने मेरी तारीफ में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था। उसने मुझे नज़र बढ़कर देखा भी नहीं था। मेरा वजूद जैसे उसके लिए बेमानी था। और फिर दिल में ख्याल आया कि शायद दूसरों की तरह बेबाक और जल्द घुल मिल जाने वाला नहीं है। हो सकता है इसको कुछ वक्त चाहिए हो। जब ही मैं खामोश हो गई, मैंने उठकर कपड़े तब्दील किए। फ्रेश होकर जब सोने के लिए बिस्तर पर आई तो मेरा शोहर उठकर बाहर चला गया। मेरे दिल को एक दचका सा लगा था। मेरे शोहर ने शादी की पहली रात ही मुझे अनदेखा कर दिया था। उससे तो शायद इस बात का एहसास भी नहीं था कि मैं बहुत से अरमान दिल में सजाए उसके घर आई हूँ।
میں اپنے دکھوں کو پھوٹ رہی تھی، اور 2 گھنٹے بعد طیب باہر سے آئے اور دوسری طرف منہ کر کے سو گئے۔ میرا غم آنسو بن کر میری آنکھوں میں چھلکنے لگا تھا۔ کیا میں اتنی خوبصورت نہ تھی کہ وہ ایک نظر اٹھا کر مجھے دیکھتا، مجھ سے پیار بھری باتیں کرتا؟ مگر وہ تو بڑے ہی بے قدرے نکلے۔ میں نے سوچا کہ شاید میرے رونے کی آواز سن کر وہ اٹھ جائیں گے، مگر طیب تو بہت ہی گہری نیند سو رہے تھے۔ میں سوچتی ہوں کہ میری کتنی ہی سہیلیوں کی شادی ہوئی، ان کے شوہر کتنی ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں، ہر روز ان کو نئے نئے تحفے دیتے ہیں۔ شادی کا دن تو ارمانوں سے بھرا ہوتا ہے، جبکہ میرے شوہر نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ اگر آج یہ حال ہے تو بقیہ زندگی کیسے گزرے گی؟ رو رو کر میں تھک گئی تھی۔ طیب کو احساس نہیں ہوا، نہ ہی اس کی آنکھ کھلی اور نہ ہی نیند ٹوٹی۔ میں سارے دن کی تھکی ہوئی تھی، کئی گھنٹوں پارلر میں بیٹھنے کی وجہ سے میرا برا حال تھا، اور پھر طیب کی بے روحی نے مجھے اور بے حال کر دیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو طیب کمرے میں نہیں تھے۔ میں خود سے ہی شرمندگی محسوس کر رہی تھی کہ میں شادی والے دن بھی اپنے شوہر کا دل نہیں جیت سکی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے طیب کا موڈ خراب ہو گیا ہوگا، مگر میں نے تو انہیں کچھ کہا بھی نہیں تھا۔ میرا دل بری طرح رو رہا تھا۔ میرے دل میں کئی اندیشے تھے کہ نہ جانے میرا شوہر مجھے ناپسند کرتا ہے، کیا یہ شادی زبردستی ہوئی ہے، کیا مجھ میں کوئی کمی ہے، وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ صبح ہوتے ہی میرے گھر والے مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ رات گئے طیب مجھے واپس لینے کے لیے آئے، اور انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ بالکل اجنبی کی طرح پیش آ رہے تھے، جیسے ہمارے درمیان کوئی رشتہ جڑا ہی نہ ہو۔ کمرے میں آنے کے بعد بھی ان کا رویہ ویسے ہی تھا۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ میں اس طرح کام کر رہے تھے جیسے میں کمرے میں موجود ہی نہیں ہوں۔ میں نے اپنے سامان میں سے ایک خوبصورت ساڑی نکالی اور سوچ لیا کہ آج میں طیب کو اپنے حسن کا دیوانہ بنا کر رہوں گی، ان کے منہ سے ضرور اپنی تعریف سنوں گی۔ وہ میرے شوہر تھے، میرا ان پر پورا حق تھا۔ میں نے جا کر ساڑی پہنی اور بہت دیر تو خود کو شیشے میں دیکھتی رہی۔ میں ایک مکمل اور حسین لڑکی تھی۔ میں نے تھوڑا سا میک اپ بھی کیا۔ جب میں کمرے سے باہر نکلی تو طیب کمرے میں ہی موجود تھے۔ مجھے ایک نظر دیکھنے کے بعد اپنا سر جھکا لیا، جیسے مجھے دیکھا ہی نہ ہو۔ مجھے لگا شاید ان کی نظر مجھ پر پڑی ہی نہیں ہے۔ میں ان کے قریب چلی گئی۔ ان کا شاید کام مکمل ہو چکا تھا۔ انہوں نے اپنا لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا اور واش روم چلے گئے۔ میں ان کے انتظار میں بستر پر بیٹھ گئی۔ میں نے کمرے میں موجود تمام موم بتیاں بھی جلا دی تھی۔ وہ واش روم سے باہر نکلے تو ایک نظر کمرے پر ڈالی اور اپنی جگہ پر لیٹ کر سو گئے، جیسے کمرے میں ان کے علاوہ کوئی موجود ہی نہ ہو۔ میرے دل میں تو ایک آگ جل اٹھی تھی۔ مجھے سخت بے عزتی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں تو شادی کے پہلے سال ہی ایک بچے کی ماں بننے کا خواب دیکھ رہی تھی۔ میری ساری رات کروٹیں بدلتے گزر گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے مجھے انگاروں پر لٹا دیا گیا ہو۔ میرا ضبط دم توڑ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سوچا نہیں تھا کہ میرا شوہر میری اتنی بے قدری کرے گا۔ 2-4 دن یوں ہی خاموشی سے نکل گئے، اور رات کو طیب کا رویہ اتنا ہی سرد ہوتا، وہ میری کسی بھی بات کا جواب نہ دیتے۔ مجھے کسی طرح کی یہاں کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن مجھے شوہر کی محبت اور عزت نہیں مل رہی تھی جو ملنی چاہیے تھی، اور میں اس بات کو اچھی طرح سمجھتی تھی کہ اس سب کا مطلب کیا ہے۔ ہماری شادی کو ایک ہفتہ گزر گیا تھا، ہمارے درمیان ابھی بھی بہت تکلف تھا۔ میرے دل میں کبھی کبھی یہ خیال آتا کہ میں خود ان کی طرف قدم پیشی کرتی ہوں، شاید ان کی سرد مہری ختم ہو جائے۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر ایسا کیا تو میری قدر نہیں کریں گے، یہی سمجھیں گے میں بہت بے شرم ہوں۔ پھر میں نے 1-2 دن اور انتظار کیا، مگر طیب کی سرد مہری کا پہاڑ نہ ٹوٹا۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں ان سے بات کر کے رہوں گی۔ اگر یہ شادی قبول نہیں تو وہ مجھے الگ کر دیں، اور اگر میں انہیں قبول ہوں تو پھر مجھے اپنا لے۔ وہ لیپ ٹاپ پر اپنا کام کر رہے تھے۔ جب میں نے ان کو مخاطب کیا وہ میری طرف نظر بھر کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے، نظریں جھکائے میرے سامنے بیٹھے تھے، جیسے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے، بولو۔ اسی طرح نظریں جھکا کر کہا تو میں نے بھی اپنی ساری کیفیت بیان کر دی۔ طیب، مجھے لگتا ہے آپ اس رشتے سے خوش نہیں ہیں۔
شادی کے بعد اتنے دن گزر گئے ہیں، آپ نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ آپ آخر چاہتے کیا ہیں؟ طیب نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں اپنی جگہ حیران رہ گئی۔ ان کے اس طرح جانے سے میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ طیب شاید شادی نہیں کرنا چاہتے تھے یا ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ اگر مجھے طیب کے ساتھ رہنا ہے تو پھر ساری زندگی اسی طرح اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہوگا، کیونکہ وہ تو میری کسی بات کا جواب نہیں دیتے تھے اور نہ ہی میری تعریف کرتے تھے۔ ایسی ادھوری زندگی میں نہیں چاہتی تھی۔ میں خوشگوار شادی شدہ زندگی چاہتی تھی اور مجھے بچے بھی چاہیے تھے۔ بڑی مشکل سے ہماری شادی کو 1 مہینہ ہونے والا تھا۔ میں نے ایک ایک دن اذیت میں کاٹا تھا۔ اب میں مزید اس رشتے کو قبول نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے طیب سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ میرے منہ سے طلاق کا سن کر طیب کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ شاید ان کو مجھ سے یہ امید نہیں تھی کہ میں ایسا بھی کوئی مطالبہ کر سکتی ہوں۔ میں نے ان سے کہا میں ایسی زندگی نہیں چاہتی جس میں مجھے میرے شوہر کا ساتھ ہی میسر نہ ہو۔ میں تو ہر وقت روتی رہتی ہوں۔ آپ میری کسی بات کا خیال نہیں کرتے۔ طیب میری بات سن کر بھی کچھ نہیں بولے، اس لیے میں بہت زیادہ دکھی تھی۔ طیب سے نکاح کے بعد میرے دل میں ان کے لیے ایک خاص جگہ پیدا ہو گئی تھی، اس لیے ان سے الگ ہونا میرے لیے بھی آسان نہیں تھا۔ لیکن میں ایک ایسے انسان کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی تھی جو مجھے خوشی نہیں دے سکتا تھا، اور یہ سب کچھ میری زندگی کا سب سے بڑا روگ بن کر رہ گیا تھا۔ اس دن اس کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی میں کروٹ بدل کر لیٹ گئی تھی۔ آج میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ان سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ نیند تو میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، مجھ پر طلاق یافتہ کا دبا لگنے والا تھا۔ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے اب تک طیب کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا کہ میرا شوہر میرا لباس تھا، اور میں اپنے ہاتھوں سے اسے پھاڑ نہیں سکتی تھی۔ مجھے ابھی آنکھ بند کیے کچھ ہی دیر گزری تھی جب طیب کمرے میں آئے اور مجھے مخاطب کر کے بولے، نادیہ سو گئی ہو کیا؟ میں یہ سن کر حیران رہ گئی۔ یہ پہلی بار تھا جب انہوں نے مجھے مخاطب کیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے میرے آنسو صاف کیے اور پھر انہوں نے میری ساری شکایت دور کر دی۔ انہوں نے میری اس قدر تعریفیں کی کہ میں نے کبھی کسی مرد کے منہ سے اتنی خوبصورت باتیں نہیں سنی تھی۔ اس دن تو جیسے میں مکمل ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ وہ ساری زندگی میرا ساتھ چاہتے ہیں، بس ایک وجہ سے مجھے وقت نہیں دے پاتے تھے۔ پر اب وہ مجھ سے کبھی دور نہیں ہوں گے۔ میرے سارے اندیشے جو اس کے بارے میں سوچ رکھے تھے کہ وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میں ان سے طلاق لے لوں گی اور مجھے طلاق دینے پر بھی ان کو کوئی غم نہیں ہوگا، سب کے سب غلط نکلے تھے۔ طیب محبت کرنے والے ایک نفیس انسان تھے۔ اس دن میری ساری ذہنی تھکاوٹ ختم ہو گئی تھی۔ شوہر کے منہ سے اتنی میٹھی باتیں سن کر بھلا کون عورت اپنا غم نہیں بھول سکتی؟ پہلے میں طلاق کا سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی، اب طیب نے مجھے خوشی سے نہال کر دیا تھا۔ میرے اور ان کے درمیان علیحدہ ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ طیب نے مجھے اس قدر اعتماد دیا کہ میں مکمل ہو گئی، مگر میں حیران بھی تھی کہ وہ پہلے مجھ سے اتنے دور کیوں رہتے تھے۔ میں سوچ سوچ کر تھک گئی تو میں نے خود ہی ان سے پوچھ لیا، طیب آپ مجھ سے اتنی ہی محبت کرتے تھے تو اتنا عرصہ مجھ سے دور کیوں رہے؟ طیب نے ایسے راز کا انکشاف کیا جو سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ طیب نے مجھے بتایا کہ انہوں نے مجھے پہلی مرتبہ ایک دکان پر دیکھا تھا۔ میں ان کو پہلی ہی نظر میں پسند آ گئی تھی۔ انہوں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مجھے اپنی زندگی میں شامل کر کے ہی رہیں گے۔ طیب بتا رہا تھا کہ وہ میری آنکھوں اور مسکراہٹ پر فدا ہو گئے تھے۔ اس نے جب اپنے گھر والوں سے شادی کی بات کی تو اس کے گھر والوں نے انکار کر دیا، کیونکہ مالی طور پر ہم لوگ اس سے بہت کم تھے، اور طیب کے گھر والے اس کی شادی اپنی برادری میں کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے طیب بہت پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ وہ اپنے گھر والوں کے خلاف بھی نہیں جانا چاہتے تھے اور مجھے بھی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ طیب نے اپنے گھر والوں کو منانے کی بہت کوشش کی پر ناکام رہے۔ پھر انہیں ایک دوست ایک عامل کے پاس لے کر آیا کہ اس مسئلے کا کوئی حل تلاش کیا جا سکے۔ اس نے ایک تعویذ طیب کو دیا کہ اپنے گھر کے باہر کسی پتھر کے نیچے دبا دو، تمہارا راستہ خود بخود صاف ہو جائے گا۔ عامل نے کہا جب شادی ہونے لگے تو ایک دفعہ میرے پاس آنا۔ طیب کو عامل کی بات پر یقین نہیں تھا، لیکن پھر بھی طیب وہ تعویذ لے کر اپنے گھر کے باہر ایک بڑے پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اگلے دن ناشتے کی ٹیبل پر طیب کی ماں نے کہا کہ وہ ان کی پسند کی ہوئی لڑکی سے ایک دفعہ ملاقات کرنا چاہتی ہیں۔ اگر وہ لڑکی اس قابل ہوئی کہ ہمارے گھر کی بہو بن سکے تو ہم رشتہ پکا کر دیں گے۔ اپنی ماں کی بات سن کر وہ حیران رہ گئے کہ ایک ہی رات میں تعویذ نے اپنا اثر دکھا دیا تھا۔
ان کی ماں رشتے کے لیے تیار ہو گئی تھی، ان کی ماں ہمارے گھر رشتہ لے کر آئی تو ایک ہفتے کے اندر ہی ہم دونوں کا رشتہ پکا ہو گیا۔ طیب کو عمل پر پوری طرح یقین ہو چکا تھا اور وہ بہت زیادہ خوش تھے کہ ان کی شادی اپنی پسند کی لڑکی سے ہو رہی ہے۔ جب شادی کے دن قریب آئے تو طیب ایک دفعہ پھر اس حامل کے پاس گئے تاکہ وہ جان سکے اس کو دوبارہ کیوں بلوایا تھا، لیکن عامل نے جو کچھ طیب سے کہا وہ سن کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ عامل نے کہا کہ اپنی بیوی سے کسی بھی قسم کا تعلق قائم نہیں کرنا ہوگا، اس بارے میں اپنی بیوی کو بھی کچھ نہیں بتانا ہوگا۔ 40 دن سے پہلے اگر طیب اپنی بیوی سے کوئی تعلق قائم کریں گے تو ان کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، اور 40 دن وہ عامل بابا عمل کریں گے جس کے لیے انہوں نے طیب سے 1 لاکھ روپے وصول کیے تھے۔ طیب مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، وہ کسی بھی صورت مجھے کھونا نہیں چاہتے تھے، اس لیے عامل کی بات پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے مجھ سے پوری طرح دوری اختیار کی۔ شادی کی رات سے لے کر اب تک انہوں نے مجھ سے ٹھیک طرح سے بات بھی نہیں کی تھی، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ 4 دن کی بات ہے، اس کے بعد ہم دونوں ایک ہو جائیں گے۔ طیب کہہ رہے تھے کہ شادی کے روز میرا حسن دیکھ کر وہ میرے دیوانے ہو گئے تھے، مجھ سے بات کرنا چاہتے تھے، لیکن بنا بات کیے کمرے سے چلے گئے تھے۔ بہت مشکل سے 30 دن گزر چکے تھے، اب 10 دن رہ گئے تھے، لیکن جب میں نے ان سے طلاق کی بات کی تو وہ یہ سن کر ہکا بکا رہ گئے تھے۔ یہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں ان سے اپنے راستے جدا کرنے کے بارے میں سوچوں گی۔ طیب نے بہت سوچا اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ وہ مجھے ہر بات بتا دیں کہ عامل کے مطابق 40 دن کے بعد سے ہمارے رشتے میں مضبوطی آنی ہے، لیکن میں تو انہیں اس سے پہلے ہی چھوڑنے کی بات کر چکی تھی۔ میں تو یہ سن کر حیران رہ گئی کہ طیب نے مجھ سے پسند کی شادی کی ہے، لیکن اس بات سے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ ایک عامل کی باتوں میں آ کر طیب اسے 1 لاکھ روپے دے چکے تھے، اور میں نہ جانے ان کے بارے میں کیا سوچتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ شادی انہوں نے مجبوری میں کی ہے، مگر سچائی تو اس کے برعکس تھی۔ میں نے طیب سے کہا کہ آپ کس دنیا میں جی رہے ہیں، یہ عمل سب جھوٹے ہوتے ہیں، ہمارے نصیب میں ملنا لکھا تھا، اس لیے ہم دونوں کی شادی ہو گئی ہے۔ میں نے ان سے کہا اس عمل نے آپ کی کمزوری کو نشانہ بنایا ہے کہ آپ مجھے کسی قیمت کھونا نہیں چاہتے تھے، اس لیے اس نے آپ سے بہت آسانی سے 1 لاکھ روپے بٹور لیے۔ وہ جانتا تھا ہم دونوں کے درمیان تعلق قائم نہیں ہوگا، خود بخود غلط فہمیاں جنم لیں گی، آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے پھر اس کے پاس دوڑ کر جائیں گے اور وہ اپنی باتوں سے آپ کو گھیر لے گا، زندگی بھر پیسے وصول کرتا رہے گا۔ طیب نے کہا تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو، اگر تم مجھ سے طلاق کا مطالبہ کرنے کی بجائے لڑائی جھگڑا کرتی تو میں اس عامل کے پاس ضرور جاتا، لیکن جب مجھے احساس ہوا کہ تم اس بات کی وجہ سے مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہو، تمہارے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں بن سکی، تو میں نے یہی سوچا کہ تم کو ہر بات بتا دوں۔ میں نے طیب سے کہا کہ آپ اس بات کو لے کر بے فکر ہو جائیں، ہمارا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹے گا، ہم ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے تو رشتہ مضبوط ہوگا۔ میں نے طیب سے کہا کہ جو تعویذ آپ نے اپنے گھر کے باہر پتھر کے نیچے دبایا تھا وہاں سے نکال کر کسی پانی میں بہا دو، اور اس بات کو بھول جائیں کہ کبھی تعویذوں سے بھی کوئی کام ہوتا ہے، ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، اس لیے آپ کو کبھی بھی زندگی میں کچھ مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں، سچے دل سے مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اور جو ہمارے نصیب میں ہوتا ہے مل کر رہتا ہے۔ طیب نے مجھ سے اس بات پر معافی مانگ لی تھی کہ پچھلے 1 مہینے سے وہ میرے حق کو پامال کر رہے تھے، میرا دل دکھا رہے تھے، لیکن اب میں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ میری محبت میں کیا تھا، میں نے تو سب کو معاف کر دیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی دیواروں پر اپنے اشتہار لگانے والے عمل اگر اتنے ہی بے اختیار ہوتے تو انہیں یہ سب کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ یہ عمل انسان کی کمزوریوں کو پکڑتے ہیں، ان کے ذریعے ساری زندگی پیسہ لیتے ہیں۔ اگر میں فیصلہ نہ کرتی تو شاید طیب ساری زندگی اس عمل کے آستانے کے چکر ہی کاٹتے رہ جاتے۔
میں نے اور طیب نے ایک بہترین شادی شدہ زندگی کا آغاز کیا تھا۔ جلد ہی اللہ تعالیٰ نے میری اولاد سے جولی بار دی تھی۔ ہمارے گھر خوشیوں نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ ایک دن طیب کی امی نے مجھے باتوں باتوں میں بتایا کہ جب طیب نے اپنی پسند کا اظہار کیا تھا تب ان کے لیے مجھے اپنی بہو بنانا بہت مشکل تھا، لیکن پھر انہوں نے یہ سوچا کہ وہ مجھ سے مل کر اس بات کا فیصلہ کریں گی کہ طیب کی پسند ہمارے گھر کی بہو بننے کے لائق ہے یا نہیں۔ جب وہ مجھ سے ملی تو انہیں بیٹے کی پسند پر ناز تھا، اس لیے انہوں نے مجھے اس گھر کی بہو بنا لیا۔ یہ رشتہ کسی عمل کے تویز کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ ایک ماں کی اپنے بیٹے کے لیے محبت کا ثبوت تھا۔ اب میں اور طیب اپنی زندگی میں خوش ہیں۔ اگر آپ بھی طیب کی طرح کسی جھوٹے عمل کی باتوں میں آ کر اپنا پیسہ برباد کر رہے ہیں تو ہماری کہانی سے سبق حاصل کریں اور صرف اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور جو کچھ آپ مانگیں گے اگر وہ آپ کے لیے بہتر ہوا تو میں یقین سے کہتی ہوں کہ وہ آپ کو ضرور ملے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا انشاءاللہ۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ شکریہ۔